अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम है फ्रैंकनस्टाइन। ये मूवी 2025 में रिलीज़ हुई। ये एक ट्रॉमेटिक फिल्म है। इस फिल्म को गुलिर्मो डेल टोरो ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म बेसिकली 18 सेंचुरी के एक नॉवल फ्रैंकनस्टाइन पर बेस्ड है, जिसे मैरी शेली ने लिखा था। इस नॉवल पर पहले भी कई फिल्म्स बन चुकी हैं, बट मैं आपको हाईली रेकमेंड करती हूँ कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें, क्योंकि इस फिल्म में जिस खूबसूरती से इमोशंस को और कैरेक्टर्स को कैप्चर किया गया है वो पहले किसी फिल्म में नहीं किया गया, और ये वाकई देखने के काबिल है। तो आज की वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पर भी बात करेंगे, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिल्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें हमें 1857 का एक सीन दिखाया जाता है, जहां एक डैनिश शिप नॉर्थ पोल की तरफ एक्सपीडिशन पर होता है, लेकिन बदकिस्मती से शिप बर्फ़ में बुरी तरह फंस जाता है। शिप का कैप्टन किसी भी कीमत पर एक्सपीडिशन जारी रखना चाहता है और ज़िद करता है कि इस शिप को आइस से निकाला जाए, लेकिन क्रू के लोग बहुत भूख, थकन और ठंड से बिल्कुल टूट चुके होते हैं और वापस घर जाना चाहते हैं। फिर भी कैप्टन अपनी ज़िद पर कायम रहता है। उसी रात दूर कहीं से एक एक्सप्लोजन की आवाज़ आती है और आग जलती हुई नज़र आती है। कैप्टन कुछ क्रू मेंबर्स के साथ जाकर चेक करता है, जहां उन्हें एक आदमी बुरी तरह ज़ख्मी हालत में मिलता है। इस आदमी का नाम विक्टर होता है। उसका बहुत ज़्यादा खून बह चुका होता है और उसके स्लेड डॉग्स भी मर चुके होते हैं। कैप्टन विक्टर को शिप पर ले आता है। सब लोग वेपन्स रेडी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि विक्टर पर किसी मॉन्स्टर ने हमला किया है। और तभी अचानक एक बहुत बड़ा और डरावना इंसान, जो बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा लगता है, शिप पर अटैक कर देता है। गोलियां उस पर बिल्कुल असर नहीं करती और वो सिर्फ एक ही बात चीख रहा होता है। वो कहता है, मुझे विक्टर चाहिए। मॉन्स्टर उन सब लोगों को मार देता है जो उसके और विक्टर के बीच आने की कोशिश करते हैं। आखिरकार कैप्टन एक स्पेशल 4 बैरल गन से मॉन्स्टर पर फायर करता है। मॉन्स्टर बर्फ़ पर गिर जाता है और कैप्टन आइस की एक साइड पर गोली चला देता है, जिससे बर्फ़ टूट जाती है और मॉन्स्टर पानी में डूब जाता है। इस मोमेंट पर कैप्टन विक्टर से पूछता है कि वो खौफनाक चीज़ क्या थी। विक्टर जवाब देता है, ये मॉन्स्टर मैंने खुद बनाया है और ये कभी नहीं मरेगा, ये वापस आएगा। यहीं से विक्टर अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है। विक्टर का पूरा नाम विक्टर फ्रैंकनस्टाइन होता है। वो एक अमीर और पावरफुल घराने में पैदा होता है। उसका बाप एक शाही ख़ानदान से होता है और बहुत सख्त मिजाज सर्जन भी होता है। बचपन से ही वो विक्टर को बायोलॉजी और सर्जरी की तालीम देता रहता है। स्टडी के दौरान विक्टर को एक सवाल का जवाब नहीं आता, तब उसका बाप उसके चेहरे पर स्टिक मारता है। विक्टर को अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और लगाव होता है। विक्टर की माँ प्रेग्नेंट होती है। विक्टर के वालिद डिलीवरी करवाते हैं, बच्चा बच जाता है, लेकिन माँ जिंदा नहीं रह पाती। इस ट्रेजेडी के बाद विक्टर अंदर से टूट जाता है और मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। नए पैदा होने वाले बच्चे का नाम विलियम रखा जाता है, जो विक्टर का छोटा भाई होता है। आने वाले सालों में विलियम को उसके वालिद बहुत प्यार देते हैं, जिससे विक्टर को लगने लगता है कि उसके वालिद सिर्फ विलियम को चाहते हैं, जैसे विलियम की जान बसती है उनमें। विलियम को लगता है वो ठंडी हवा का झोंका और मैं काला तूफ़ानी बादल हूँ। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ गम है। उसकी माँ की मौत उस वक्त के फेमस डॉक्टर के हाथों हुई थी, यानी उसका अपना बाप। एक दिन विक्टर अपने बाप पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने जानबूझकर उसकी माँ को नहीं बचाया। गुस्से और दर्द में वो कहता है, मैं मौत को हरा कर दिखाऊंगा। उसी रात विक्टर को एक अजीब सा सपना आता है, जहाँ एक शैडो एंजल उसे कहती है कि एक दिन उसके पास लाइफ और डेथ पर कंट्रोल होगा। शहर में हालात ख़राब होने की वजह से उसकी माँ बाप की सारी जायदाद ख़त्म हो चुकी होती है, सिवाय उस हवेली के जिसमें वो रहते हैं। और फिर पिताजी भी फोत हो जाते हैं। पिताजी के मरने के बाद विलियम को कुछ रिश्तेदारों के पास वियना भेज दिया जाता है और विक्टर लंदन से एडनबर्ग जाता है,
جہاں وہ ہیومن بائیولوجی میں ایکسپرٹ بن جاتا ہے۔ 1855 میں وہ رائل کالج آف میڈیسن میں ایک شاکنگ لائف ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، جہاں وہ مردوں کے باڈی پارٹس کو الیکٹریسٹی کے ذریعے ٹیمپرری زندہ کر دیتا ہے۔ کالج کے ایلڈرز اس ایکسپیریمنٹ سے بہت ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق زندگی اور موت صرف خدا کے اختیار میں ہوتی ہے۔ لیکن وہاں ایک آدمی ہوتا ہے جو وکٹر کے کام سے بہت امپریسڈ ہوتا ہے۔ اس کا نام ہوتا ہے ہینڈرک ہارلینڈر۔ ہینڈرک ہارلینڈر وکٹر کے پروجیکٹ کو فنڈ کرنا چاہتا ہے تاکہ مردوں کے باڈی پارٹ سے ایک ایسا انسان بنایا جا سکے جو کہ زندہ ہو۔ ہینڈرک وکٹر سے ملنے آتا ہے اور اس کو چھوٹے بھائی کا خط دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ جلد ہی اس سے ملنے آئے گا، اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی منگیتر میری بھتیجی ہے۔ اور پھر ان دونوں کے بیچ میں ایک ڈیل ہو جاتی ہے۔ ہینڈرک کہتا ہے کہ وہ اس کو فنڈ کرتا رہے گا اور بدلے میں ایک دن وہ اس سے کچھ مانگے گا۔ وکٹر سوچنے کا ٹائم مانگتا ہے۔ نیکسٹ سین میں ولیم اور اس کی منگیتر ملنے آتے ہیں۔ وکٹر اس کی منگیتر سے کافی امپریسڈ ہوتا ہے۔ وکٹر ان کو اپنے ایکسپیریمنٹس کے بارے میں بتاتا ہے۔ کچھ ویکس کے بعد وکٹر، ہینڈرک اور ولیم ایک جھیل کے پاس جاتے ہیں جہاں ایک بہت بڑا ٹاور ہوتا ہے۔ وکٹر کو وہ جگہ بہت پسند آتی ہے۔ ہینڈرک وہ جگہ وکٹر کو دیتا ہے اس کے ایکسپیریمنٹس کے لیے، اور اس کو ضرورت کا ہر سامان ہینڈرک پرووائڈ کرتا ہے اس کے ایکسپیریمنٹس کے لیے، اور اس میں ولیم بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ وکٹر ایکسپیریمنٹس کے لیے بہت سی چیزیں منگواتا ہے، تب اس کی اور ہینڈرک کے بیچ میں جو ڈیل ہوتی ہے وہ 100% کنفرم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ سین میں ولیم کی منگیتر کنفیشن کے لیے جاتی ہے، تب وہاں وکٹر دھوکے سے سب سن لیتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ اس سے ایک گناہ ہوا ہے کہ اس نے اپنے منگیتر کے بھائی کے بارے میں غلط سوچا۔ وہ وکٹر کو گھٹیا سمجھتی ہے اور اس سے نفرت کرتی ہے۔ الزبتھ کو وکٹر کے دھوکے کا پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ اس کو ڈنر پہ لے جاتا ہے اور دونوں وہاں ساتھ میں ڈانس بھی کرتے ہیں۔ وکٹر اور الزبتھ کافی وقت ساتھ ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں، اور اسی دوران ولیم لیب بنانے میں لگا ہوتا ہے۔ وہ سب کام مکمل کر چکا ہوتا ہے۔ وکٹر ایکسپیریمنٹ اسٹارٹ کرتا ہے، لیکن پھر وہ ایک جگہ پھنس جاتا ہے۔ کام کے دوران الزبتھ وکٹر سے ملنے آتی ہے، تب وکٹر کہتا ہے کہ ہم دونوں میں کچھ خاص ہے اور ہم دونوں کو ساتھ رہنا چاہیے۔ الزبتھ یہ سن کر واپس چلی جاتی ہے۔ وہ پھر سے کام پر لگ جاتا ہے، تب اس کو ایک کامیابی ملتی ہے اپنے ایکسپیریمنٹ میں۔ مختلف لاشوں کے بیسٹ باڈی پارٹس جوڑ کر وہ ایک پرفیکٹ باڈی بناتا ہے۔ پھر ایک طوفانی رات میں ہینڈرک کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہینڈرک کو کینسر ہے اور وہ مرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وکٹر اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرے جو ان کے بیچ میں ڈیل ہوئی تھی، کہ وہ اس کے بدلے کچھ مانگے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی باڈی کے ساتھ یہ ایکسپیریمنٹ کیا جائے تاکہ وہ ہمیشہ امر ہو جائے اور کبھی نہ مرے۔ وکٹر ٹاور کے اوپر چلا جاتا ہے جہاں طوفانی بارش اور بجلی چمک رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران دونوں کی ہاتھا پائی ہوتی ہے اور ہینڈرک ٹاور سے نیچے گر کے مر جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد بجلی ٹاور کے اندر گرتی ہے اور الیکٹرک چارج باڈی کے اندر چلا جاتا ہے، وہ باڈی جو وکٹر نے بنائی ہوتی ہے۔ وکٹر سمجھتا ہے کہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا ہے، لیکن جب وہ دوبارہ دیکھتا ہے تو وہ باڈی زندہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی لمحے سے اس مخلوق کا نام کریچر رکھ دیا جاتا ہے۔ کریچر شروع میں بہت ویک اور مینٹلی سلو ہوتا ہے۔ وکٹر اسے بولنا سکھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ صرف ایک ہی لفظ بول پاتا ہے، وکٹر وکٹر۔ وقت کے ساتھ کریچر طاقتور ہوتا جاتا ہے اور اس کے زخم خود بخود بھر جاتے ہیں، لیکن وکٹر اس بات سے فرسٹریٹ ہو جاتا ہے کہ کریچر کا دماغ ایک بچے جیسا ہے۔ غصے اور ڈس اپوائنٹمنٹ میں وکٹر اسے بیسمنٹ میں باندھ دیتا ہے اور اس پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کریچر بہت انٹیلیجنٹ ہوتا جاتا ہے، بس اسے پیار، رہنمائی اور سکھانے والے ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہیں سے ہمیں دھیرے دھیرے احساس ہوتا ہے کہ کریچر کے اندر ایموشنز، سمجھ اور انسانی فیلنگز جنم لینے لگتی ہیں۔ پھر نیکسٹ سین میں ولیم اور اس کی منگیتر الزبتھ وکٹر سے ملنے آتے ہیں۔ وہیں الزبتھ کی ملاقات کریچر سے ہوتی ہے۔ وہ کریچر کو دیکھ کے بہت امپریسڈ ہوتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کریچر ایک الگ ہی انسان ہے۔ اگلے دن وکٹر ولیم کو چوری چھپے ہینڈرک کی لاش دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ سب غلطی سے ہوا ہے۔
اور یہ اس کریچر نے کیا ہے۔ وکٹر کہتا ہے کہ اگر الزبتھ کو اس بات کا پتہ چل گیا تو بہت بڑا ہنگامہ ہو سکتا ہے، اسی لیے ولیم کو مشورہ دیتا ہے کہ الزبتھ کو لے کر فوراً یہاں سے چلا جائے۔ ولیم کسی نہ کسی بہانے سے الزبتھ کو راضی کر لیتا ہے اور دونوں واپس جانے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ الزبتھ جانا نہیں چاہتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وکٹر غصے سے بھر کر کریچر کے پاس جاتا ہے۔ وہ پورے ٹاور میں فیول ڈال دیتا ہے اور کریچر کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم میرے نام کے علاوہ کوئی اور لفظ بولو گے تو ہی زندہ بچ سکتے ہو۔ بہت کوشش کے بعد کریچر صرف ایک نام بولتا ہے، الزبتھ۔ یہ سن کر وکٹر کا غصہ اور بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ پورے ٹاور کو آگ لگا دیتا ہے۔ اسی وقت الزبتھ کو احساس ہو جاتا ہے کہ وکٹر کریچر کو مارنے والا ہے۔ وہ فوراً ٹانگے والی گاڑی کو واپس ٹاور کی طرف موڑ لیتی ہے۔ ٹاور پوری طرح آگ کی لپیٹ میں ہوتا ہے اور وکٹر کو لگتا ہے کہ شاید اس سے کریچر کو بچا لینا چاہیے۔ وہ واپس ٹاور کے اندر بھاگتا ہے لیکن ایک زوردار بلاسٹ ہوتا ہے اور وکٹر دور جا کر گرتا ہے۔ اس حادثے میں اس کی ایک ٹانگ بری طرح سے زخمی ہو جاتی ہے۔ یہاں وکٹر اپنی کہانی کیپٹن کو سناتا ہے۔ پوری کہانی سن کر کیپٹن حیران رہ جاتا ہے۔ تبھی شپ کے باہر سے عجیب سی آوازیں آتی ہیں۔ جب کیپٹن دروازہ کھولتا ہے تو سامنے کریچر کھڑا ہوتا ہے۔ برف کے نیچے گرنے کے باوجود کریچر زندہ بچ گیا ہوتا ہے اور کیپٹن کے آدمیوں کو ہرا کر یہاں تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ کریچر کیپٹن پر حملہ کرتا ہے لیکن وکٹر بیچ میں آ کر اسے روک لیتا ہے۔ کیپٹن کریچر کو مونسٹر اور بیسٹ کہہ دیتا ہے۔ یہ بات کریچر کو روک دیتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم صرف وکٹر کی کہانی سن چکے ہو، اب میری کہانی بھی سنو۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے کریچر کی کہانی۔ ٹاور میں آگ لگنے کے بعد کریچر بری طرح پھنس جاتا ہے۔ وہ اپنی ساری طاقت لگا کر زنجیریں توڑتا ہے اور پانی کے راستے نیچے گر جاتا ہے۔ اگلے سین میں اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ شور پر ہوتا ہے۔ ڈوبنے کے باوجود وہ زندہ ہوتا ہے۔ کریچر آس پاس کے علاقے میں گھومتا ہے جہاں اسے انسانی لاشیں ملتی ہیں۔ وہ وہاں سے کپڑے پہنتا ہے، بیریز کھاتا ہے اور جانوروں کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ لیکن کچھ شکاری آتے ہیں جو ہرن کو مار دیتے ہیں اور کریچرز کو بھی صرف اس لیے گولی مار دیتے ہیں کیونکہ وہ مونسٹر جیسا لگتا ہے۔ زخمی حالت میں کریچر بھاگ کر ایک گھر کے گیئر ملز میں چھپ جاتا ہے۔ یہاں وہ ایک فیملی کو آبزرو کرتا ہے جس میں ایک شکاری مرد، ایک عورت، ایک چھوٹی بچی اور ایک اندھا بزرگ ہوتا ہے۔ بزرگ بچی کو الفابیٹ سکھاتا ہے اور کریچر چھپ کر وہ سب کچھ سیکھتا رہتا ہے۔ دھیرے دھیرے کریچر بولنا، پڑھنا اور چیزوں کو سمجھنا سیکھ لیتا ہے۔ کریچر ان لوگوں کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ وہ رات کو چھپ کر ان کی مدد کرتا ہے، لکڑیاں کاٹ کر رکھنا، بانڈز بنانا۔ فیملی کو لگتا ہے کہ جنگل کی کوئی اسپرٹ یا آتما ان کی مدد کر رہی ہے۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر جاتا ہے۔ ایک دن وولفز گھر پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس واقعے سے کریچر کو زندگی کا ایک سخت سچ سمجھ آتا ہے کہ دنیا میں ہر مخلوق کو اس کی شکل اور امیج کے مطابق ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جب فیملی کچھ دن کے لیے پہاڑوں پر چلی جاتی ہے تو اندھا بزرگ کو اکیلا چھوڑ جاتی ہے۔ اسی دوران کریچر اس بزرگ کے سامنے آتا ہے۔ اندھا ہونے کی وجہ سے بزرگ اسے مونسٹر نہیں سمجھتا اور دونوں کے درمیان دوستی ہو جاتی ہے۔ کریچر پڑھنا سیکھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے اور اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی نام ہوتا ہے اور وہ ہے وکٹر۔ بزرگ کے کہنے پر کریچر جلے ہوئے ٹاور کے پاس جاتا ہے۔ وہاں سے وکٹر کے نوٹس، اسکیچز اور ڈیزائنز ملتے ہیں۔ یہیں سے کریچر کو پتہ چلتا ہے کہ اسے مختلف انسانوں کے باڈی پارٹ سے بنایا گیا تھا۔ اسے وکٹر کے لیے لکھا گیا ایک لیٹر بھی ملتا ہے جس میں ولیم کا ایڈریس ہوتا ہے۔ جب کریچر واپس آتا ہے تو وہ وولفز دوبارہ حملہ کر دیتے ہیں۔ کریچر وولفز کو مار دیتا ہے لیکن بزرگ بری طرح زخمی ہو چکا ہوتا ہے۔ جب فیملی واپس آتی ہے تو کریچر کو مونسٹر سمجھ کر اس پر گولیاں چلا دیتی ہے۔ غصے اور دکھ میں کریچر ایک آدمی کو مار دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بعد میں کریچر ولیم کے ایڈریس پر پہنچتا ہے جہاں الزبتھ اور ولیم کی شادی ہو رہی ہوتی ہے۔ وکٹر ابھی زندہ ہوتا ہے اور نکلی ٹانگ کے ساتھ وہاں موجود ہوتا ہے۔ الزبتھ وکٹر کو تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ اصل کھوٹ وکٹر کے اندر ہے۔ کریچر اور وکٹر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ کریچر کہتا ہے میرے لیے میرے جیسی ایک اور کمپینین بناؤ۔ وکٹر اس بات سے انکار کر دیتا ہے اور کریچر کو
فیلڈ ایکسپیریمنٹ کہہ دیتا ہے۔ غصے میں کریچر وکٹر کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ الزبتھ بیچ میں آ جاتی ہے اور کریچر کو زندہ دیکھ کر خوش ہوتی ہے، لیکن وکٹر گولی چلا دیتا ہے جو غلطی سے الزبتھ کو لگ جاتی ہے۔ حالت بہت بگڑ جاتی ہے۔ کریچر الزبتھ کو اٹھا کر ایک کیو میں لے جاتا ہے جہاں الزبتھ اس کی باہوں میں دم توڑ دیتی ہے۔ ولیم وکٹر کو ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ اصل مونسٹر وکٹر ہے، کریچر نہیں۔ یہ کہہ کر ولیم بھی مر جاتا ہے۔ غصے اور درد میں وکٹر کریچر کا پیچھا کرتا ہے۔ کریچر اپنے اکیلے پن سے تھک چکا ہوتا ہے اور اب الزبتھ کے مر جانے کے بعد وہ بھی مرنا چاہتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ کبھی نہیں مرے گا اور اس بات کا اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ برفیلی وادیوں میں کریچر وکٹر کو ہرا دیتا ہے، لیکن اسے مارنے کی بجائے زندہ چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ درد محسوس کرتا رہے۔ آخرکار دونوں نارتھ پول تک پہنچ جاتے ہیں۔ وکٹر کا پلان ناکام ہو جاتا ہے اور ڈائنامائٹ بلاسٹ کے باوجود کریچر زندہ رہتا ہے۔ آخر میں وکٹر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، کریچر سے معافی مانگتا ہے اور اسے اپنا بیٹا بھی مانتا ہے۔ کریچر وکٹر کو معاف کر دیتا ہے۔ تب وکٹر کہتا ہے کہ اپنی زندگی کو جیو اور موت تیری قسمت میں نہیں ہے اگر تو اس سچائی کو مان کر جیو۔ کریچر وکٹر کا نام دوبارہ لیتا ہے، وکٹر وکٹر۔ وکٹر اپنے زخموں کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ کریچر اداس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور شپ کو دھکا دے کر دور لے جاتا ہے۔ کیپٹن فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آگے بڑھنے کی بجائے گھر واپس لوٹیں گے۔ کریچر سورج کی روشنی کو محسوس کرتا ہے اور اپنے راستے چلا جاتا ہے۔ اسی پر فلم ختم ہوتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں دوستو کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اور ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔